अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ तस्बीह है इश्क बाय सलमा खान एपिसोड 9। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। 2 मिनट का वक्त निकाल लें, कमेंट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस नावल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ यार आलियन, मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें बताऊं। हाँ बताओ, मुझे क्यों बुरा लगेगा। मनान ने आलियान को फ़ोन किया था। आलियान ने जब इजाज़त दी थी तो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोलना शुरू हुआ। यार तुम तो जानते हो हमारे रिश्तेदार है शाजिम भाई, उनकी शादी है। हाँ मुझे याद आया, वही शाजिम जो शादी पर आए थे। हाँ हाँ वही। तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम्हारे भाई माविया और ईद की शादी भी यहाँ पर ही हो जाए, मतलब एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और वैसे भी गांव की शादियां बहुत धूमधाम से होती है, और ईद ने शायद कहा भी था कि उसे गांव की शादियां ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पर एक साथ शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए तुम अगर बात कर लो अपने भाई से और उनको कह दो कि वो यहाँ पर हमारी हवेली आ जाए और फिर यहीं पर ही शादी हो जाए। तो फिर देखो, मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे भाई और भाभी के वो अलावा कोई भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे भाई और भाभी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये दिन और यादगार बन जाए। इसलिए आलियान सोच में पड़ गया, क्योंकि एक तरीके से वो सही भी कह रहा था। आखिर उनकी फैमिली में माविया और ईद के अलावा और कोई भी नहीं था, और वो अपने भाई की शादी यादगार बनाना चाहता था। इसलिए उसने इस बात में सर हिलाकर उसे भाई से बात करने का कह दिया। अब इसका इरादा माविया को मनाने का था। मनान ने जैसे ही फ़ोन रखी, एक सुकून की सांस खारिज की थी और फिर उसे आगे का काम करना था। यार मिफ्रा है, तुम सच कह रही हो। यार मिफ्रा है, तुम सच कह रही हो। सर आलियान तुम्हारे भाई की दोस्त है। आयज़ा और दानियाल दोनों ही ग्रुप कॉल पर मिफ्रा से बात कर रही थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ, और पता है जिस कज़िन को हम लोग इतने अरसे से ढूंढ रहे हैं, वो कज़िन आलियान की भाभी बनने वाली है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। यार वैसे आपस की बात है, उस दिन सर ने तुम्हें जिस तरीके से सब लोगों से बचाया था, हाय मैं तो फिदा ही हो गई थी। और तुम जानती हो उस दिन के बाद अलीज़े के अंदर से वो गुरूर चला गया जो पहले होता था। अब तो सब लोग उसे बहुत हिकारत की नज़र से देखते हैं, इसलिए वो भी बस लोगों से छुपती फिरती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि वो उसने जो मंसूबा बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ। खुशी से दानिया खुशी से बता रही थी, बेवफा लड़कियों, अगर मैं उस दिन नहीं आई थी तो तुम लोग मुझे बता तो सकते थे कि वहाँ पर क्या हुआ था। आयशा ने मुंह बनाया तो दानिया ने इतना ही कहा कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अब चुप रहो। वैसे सर के साथ तो अब और रिश्तेदारी बन गई है, आखिर तुम्हारे भाई का दोस्त है, और फिर तो कुछ मुमकिन भी हो सकता है। आयजा की बात मिफ्रा नहीं समझ पाई। और तुम्हें क्या मुमकिन करवाना है। दानियाल चुप न रह सकी और बोल उठी, यार मेरा मतलब है कि अगर इंसान रिश्तेदारी करना चाहे तो हो सकती है। और कौन सी रिश्तेदारी। अरे तुम तो चुप रहो दानिया, मुझे मिफ्रा से बात करने दो। मिफ्रा के जाने की बजाय दानियाल जवाब दिए जा रही थी, और अब आयजा चिढ़कर उसे चुप करवा रही थी। मुझे तुमसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, इसलिए पहले मुझे बताओ। अरे तुम्हें बाद में बता दूंगी, अभी चुप रहो। हाँ ठीक है चुप हूँ मैं, बोलो। यार मिफ्रा देखो, उस दिन सरालियान ने तुम्हें कैसे सबसे बचाया था, और वो तुमसे कितना नरमी से बात भी करते हैं, और वो तुम्हें जिन नज़रों से देखते हैं वो नज़रें किसी आम इंसान के लिए नहीं होती। मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद करते हैं, और मेरा ये कहने का मतलब है कि अब तुम दोनों की बात भी इतनी अच्छी बन जाएगी क्योंकि तुम्हारे भाई का दोस्त है। तो ये कि तुम उनके बारे में सोचो ना। अरे क्या बेचारी को गलत गाड़ी में चढ़ा रही हो। वो लड़कों वगैरह के चक्कर से बहुत दूर है, तो उसे दूर रहने दो ना। दानियाल बीच में बोली तो आयजा ने उसे चुप करवाया। हाँ चुप हूँ मैं, मुझे तो कोई बोलने भी नहीं देता। वो मुंह में बड़बड़ाती रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मनान भाई के दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसने साफ इनकार किया तो आयजा खुल के मुस्कुराई। तुमने कभी उनकी आंखों में देखा है। उनकी आंखों में एक बार देखो, तुम्हें अपने लिए पूरा जहां आबाद मिलेगा। वो उसकी बात सुनकर
مفرا ایک پل کے لیے ٹھہر گئی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ شادی والے دن جب مفرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پر اسے بہت کچھ نظر آیا تھا، مگر وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے والوں میں سے تھی، اور اس نے اس دن بھی وہی کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، اور اس کو اگر ہم محبت کا نام دے تو غلط نہیں ہوگا، مگر وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ بہت کچھ ہے۔ ہیلو مفرا، سن رہی ہو تم میری بات؟ ہیلو۔ مفرا کی آواز نہ پا کر وہ دونوں ہی اسے آواز دینے لگی تو وہ کسی خواب کی کیفیت سے واپس آئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، سن رہی ہوں میں۔ یار دیکھو، ہم تمہاری دوستیں ہیں، ہم تمہیں غلط مشورہ نہیں دیں گی، مگر میں نے جو محسوس کیا میں نے بس تمہیں وہی بتایا، اور تم جانتی ہو آج تک میری کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے میری یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ میں بس تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم ایک بار سوچ کے دیکھو، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں بالکل ویسا ہی ہے، اور تم خود سوچو، ایک انسان خود کی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے بھری محفل میں لڑنے کو تیار ہو گیا، جب تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہو جائے گا تو وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اگر بغیر رشتے کے وہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو رشتے کے ساتھ تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے تمہارے لیے۔ میری بات پر غور ضرور کرنا۔ وہ لوگ اپنی بات کر کے اور پھر مزید دوسری باتیں کر کے فون بند کر چکی تھی، مگر مفرا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں، وہ عالیان کے بارے میں سوچا کرتی تھی، مگر یہ سوچ کے چپ ہو جاتی کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر آج وہ دوبارہ سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ اس نے کسی لڑکے کے بارے میں سوچا تھا۔ عالیان شاہ وہ پہلا انسان تھا جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی، اور اس کی سوچ یہ کتنی خوشگوار تھی۔ اور پھر سوچتے سوچتے خود ہی مسکرانے لگی۔ عالیان شاہ، وہ زیر لب نام لے کر اور پھر خود شرمانے لگی۔ دوسری طرف ممانی جان، شازم کی آپ سے بات ہوئی ہے کیا؟ دیکھیے، آپ جانتی ہیں میری حالت، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ اس بچے کی پیدائش کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سن سکوں، اس لیے آپ شازم سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ وہ جلدی کرے، کیونکہ میں اب اور اس بوجھ کے تلے دب کے نہیں رہ سکتی۔ اس کی غلطی میرے لیے گناہ کے برابر ہے، اور میں جلدی اس گناہ کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں جلدی چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ ایک حلال رشتے میں تبدیل ہو جائے، تاکہ لوگوں کو بات بنانے کا موقع نہ ملے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ رابعہ بیگم نے کچھ سوچنے والے انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی جب عائشہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم۔ اس نے نیچے آتے دونوں کو سلام کیا تو رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ بیٹا، کیا اہل کی شازم سے بات ہوئی ہے؟ رابعہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے عائشہ سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، اہل کی تو ان سے بات نہیں ہوئی۔ کیوں، خیریت ہے؟ اس نے زحال کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اب ضرور اسی نے ہی کچھ کہا ہوگا، تبھی تو وہ یہ پوچھ رہی ہے۔ ہاں بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ شازم جلدی سے آ جائے اور پھر اس کی اور زحال کی شادی کر دی جائے، لیکن اس لڑکے کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عائشہ نے زحال کو دیکھا تھا اور پھر رابعہ بیگم سے کہنے لگی، شادی اگر ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، لیکن انسان جلدی اس لیے ہی میں چاہتا ہے کہ اسے کسی بات پر پردہ رکھنا ہوتا ہے، یا اسے کسی بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر حقیقت لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے زحال؟ آخر بچے کے بارے میں تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جلدی مچانی چاہیے۔ اس نے بہت گہرا تیر چھوڑا تھا۔ زحال پہلے تو گڑبڑا گئی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، صحیح کہا، بچے کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، مگر جن لوگوں کو نہیں پتہ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں۔ اگر بچہ پہلے ہو گیا تو لوگ ہزار باتیں بنائیں گے اور میں نہیں سن سکتی۔ اس نے چہرے پر مصنوعی معصومیت سجائے رابعہ بیگم کو دیکھ کر کہا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے، شازم بھائی سے جب یہ غلطی ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا، اس وقت تم نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر جب شازم بھائی شہر میں رہنے لگے اور سب کو یہ شک ہونے لگا کہ شاید وہ شہر میں کسی کو پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب یہ بات سب کے سامنے کھلی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس نے حیران بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے زحال کو کہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو رابعہ بیگم بھی زحال کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ زحال نے جب رابعہ بیگم کی نظریں خود پر محسوس کی تو پھر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولنے لگی، عائشہ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آخر تم بھی ایک لڑکی ہو، کسی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو وہ اس حادثے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور میں بھی وہی کر رہی تھی، اور اگر میں نے جو کیا وہ تم نہیں، مجھے
خود کو مت ملانا، جو تم کر سکتی ہو وہ میں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اور بات رہی میں بھی ایک لڑکی ہوں، اور اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں حادثے سے نکلنے کی کوشش کرتی نہیں زحال، میں اسی دن سب کو سب کچھ سچ بتاتی، نہ کہ میں انتظار کرتی۔ اس لڑکے کا نام کسی اور کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور اب بھی مجھے موقع مل گیا ہے کہ اس بات کو سب کے سامنے چھیڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور پھر میں سب کے سامنے وہ بات کھولتی؟ ہرگز نہیں۔ ظاہرہ نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی تھی۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں سوچ رہی تھی امی آج میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کیونکہ زحال کی حالت اب زیادہ ٹھیک نہیں رہتی، تو میں بھی اس کے ساتھ جا کر ڈاکٹر سے پوچھ لیتی ہوں کہ اسے کھانے میں کیا دینا چاہیے۔ اور اگلے ہی پل زحال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ نہیں ضرورت نہیں ہے ممانی جان، میں ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہوں تو میں چلی جاؤں گی۔ ارے کیوں ضرورت نہیں ہے، آخر تم میرے پیارے جیٹ کی بیوی بننے والی ہو اور اس کے بچے کی ماں، تو اتنا تو حق میرا بنتا ہے کہ میں اپنے جیٹ کی اولاد اور بیوی کا خیال رکھوں۔ اور ویسے بھی آج کل ایسی دیورانیاں نہیں ملتی جو جیٹھانی کا خیال رکھے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ملی ہے، تو پھر تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ امی کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ وہ صوفے پر رابعہ بیگم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے، اگر ظاہرہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، اور ویسے بھی ڈاکٹر سے جو چیزیں معلوم کرنی ہوگی وہ ظاہرہ معلوم کر لے گی، اور تمہاری طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں رہتی تو مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک ہوگا۔ اور زحال بس ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک تیکھی نظر صوفے پر بیٹھی ظاہرہ پر ڈال کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے ظاہرہ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بس تھوڑا وقت دو، سب کے سامنے تمہاری حقیقت لا کے رہیں گے ہم لوگ، اس نے دل میں کہا تھا، اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھائے گی۔ کمرے میں آتے ہی زحال نے بیڈ پر رکھے تکیے زمین بوس کیے تھے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، کل کی آئی ہوئی اب مجھے سمجھائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کر لو جتنا حیش کرنا ہے ظاہرہ بی بی، کر لو، بہت جلد تمہارا بھی وہی حشر کروں گی جو۔ آگے وہ بولتے ہوئے رکی، اپنے کمرے کو لاک کرنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اس نے جو بھی کچھ کیا تھا وہ خود کو بتانے سے بھی وہ گھبراتی تھی کہ کہیں کسی اور کو نہ پتہ چل جائے۔ انوشے سے تو پیچھا چھڑوا لیا، مگر اس ظاہرہ کے ساتھ کیا کروں جو میرا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے؟ میری بس یہ دعا ہے کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ، کیونکہ اگر تم آئی تو تمہارا حشر بھی دوسروں کی طرح کر دوں گی میں۔ جب مجھے ان کے حشر پر کوئی افسوس نہیں ہے تو تمہارے حشر پر تو مجھے خوشی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا دور رہو مجھ سے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کوئی جنونی عورت لگ رہی تھی۔ شاہزیم کو شادی مجھ سے کرنی ہوگی، اور بات رہی بچی کی تو اس بچے کو سب کے سامنے لاؤں گی میں، بس وقت آنے دو۔ اگر سب کو اپنی انگلیوں پر نہ نچایا میں نے تو میرا نام بھی زحال نہیں، بس کچھ وقت رہ گیا ہے، سب کے پاس جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ساری پرفیوم کی شیشیاں زمین بوس کر کے اپنے اندر کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میری بات سنے نا، دیکھیں میرا ہاتھ جل گیا۔ معاویہ جو لیپ ٹاپ پر نظر جمائے کوئی کام کر رہا تھا، جب عید کی آواز اس کے کانوں تک آ گئی تو یکدم لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا؟ دکھاؤ مجھے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کچن میں گئی کیوں ہو اور تم نے اپنا ہاتھ جلا لیا؟ یا اللہ میرے، میں کدھر جاؤں؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ دھیان سے رہا کرو، مگر نہیں، تم تھوڑی اپنا دھیان رکھتی ہو۔ نو، وہ اپنے بندے کو بلا رہا تھا جو اگلے ہی پل اس کے سامنے موجود تھا۔ گاڑی نکالو، ابھی ہاسپٹل چلو، اور ڈاکٹرز کو کہہ دو پہلے ہی تیار رہے۔ چلو اٹھو جلدی، عید ہم چلتے ہیں۔ وہ عید کو اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ مجھے زیادہ نہیں لگا، میں پلیٹ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گرم تھی، اور اس لیے میرا ہاتھ ہلکا سا جلا ہے، اور وہ بھی جلا نہیں تھا، صرف گرم پلیٹ انگلی پر آ گئی تھی۔ اس چھوٹی سی چوٹ کے لیے، جسے ہم چوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہم، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، اور آپ تو ویسے بھی پاگل ہیں، وہ معاویہ کے بال بگاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نو اپنے باس کی اس لڑکی کے لیے جنونیت دیکھ رہا تھا، اسے اچھا بھی لگ رہا تھا اور اسے آنے والے وقت سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سنو نو، سب ملازموں کو بلاؤ، آخر وہ لوگ اپنا کام صحیح سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میری عید کو کیسے تکلیف ہوئی؟ ابھی کے ابھی سارے ملازموں کو فارغ کرو اور نئے ملازم بلواؤ۔
مجھے ایسے لوگ چاہیے ہی نہیں جو میری عید کو تکلیف پہنچائے۔ وہ عید کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہا تھا، مگر آنکھوں میں غصہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ شاہ، میری غلطی ہے۔ وہ لوگ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ گرم ہے، مگر مجھے ہی جلدی تھی۔ اس میں ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور آپ ان کو بلا وجہ سزا نہیں دے سکتے۔ اگر سزا دینی ہے تو مجھے دے دے۔ وہ معصومی سے اسے بول رہی تھی۔ اسے نوح کو جانے کا کہا تو وہ بھی نظر جھکاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اوہ، تو تمہاری غلطی ہے۔ معاویہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، وہ سر جھکائے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ہاں، تو تم نے غلطی کی ہے تو تمہیں سزا بھی ملنی چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ مجھے سزا دیں گے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو غلطی کرتا ہے اسے سزا تو ملنی ہی چاہیے، اور تم نے غلطی کی ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تو وہ بھی بس منہ بناتے ہوئے سامنے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم زندگی بھر میرے پاس رہو گی۔ آئی سمجھ؟ اب یہ تمہاری سزا ہے اور تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ معاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عید کا جو چہرہ ابھی اترا ہوا تھا ایک دم مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ، یہ سزا تو مجھے خوشی خوشی قبول ہے، بلکہ ایسی ہزار سزائیں مجھے قبول ہے۔ آخر میرا معاویہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اس سے زیادہ اور مجھے کیا چاہیے؟ اور میں تو آپ کی ہوں نا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ معاویہ کا ہاتھ تھامے اسے کہہ رہی تھی۔ معاویہ بس اسے دیکھتا گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کا عشق تھی، اس کا جنون تھی۔ آخر وہ بھی اس لڑکی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی میری عید کو تکلیف پہنچائے، اور جس دن کسی نے یہ جرأت کر لی تو اس انسان کا اس دنیا میں وہ آخری دن ہوگا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا حساس ہوں۔ تمہاری چھوٹی سی تکلیف ہی میرے روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تم میرے لیے اس دنیا والوں سب سے اہم ہو عید، اور اس لیے اپنا خیال رکھو، کیونکہ اگر تمہیں تکلیف دینے والے لوگ میرے سامنے آئے تو ان کے ساتھ بہت غلط ہوگا۔ اس نے عید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ عید ایک پل کے لیے تو گھبرا بھی گئی تھی، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی اپنے معاویہ کو کہ وہ اس کے لیے کتنا حساس ہے۔ وہ اس کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور وہ خود کو خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی کہ اسے ایسے انسان کا ساتھ ملا جو اس کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ اور بالکل ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے لیے سب کچھ کر دے، اور عید رحمان ان انسانوں میں شامل ہوتی تھی۔ منان، بات سنے نا میری، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ تو لے لو، کس نے روکا ہے؟ وہ شاہ بے نیازی سے اپنی نظریں موبائل پر جمائے اسے کہہ رہا تھا۔ مجھے بھائی کی شادی کے لیے لینے ہیں۔ اور اگلے ہی پل منان نے اپنی نظریں موبائل سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے میرے بھائی کی نہ ہونے والی شادی، لیکن پھر بھی شادی والے دن کپڑے تو پہننے ہوں گے نا، چاہے یہ شادی نہ ہی ہو رہی ہو، مگر اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ دلہے کی بہن بغیر اچھے کپڑوں کے وہاں پر موجود ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل منان کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی تو اس نے کھول کے جب میسج دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمنا نے اس کی مسکراہٹ بخوبی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو پوچھ رہی تھی تو اس نے تمنا کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ علیان کا میسج ہے، وہ لوگ حویلی آ رہے ہیں اور وہ لوگ مان گئے ہیں کہ شادی ایک ساتھ کی جائے، اور اس بات پہ تمنا بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ منان تمنا کو لے کر نیچے یہ خبر سب کو بتا چکا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوش منان ہی تھا کہ اس کی بہن اس کے پاس واپس آنے والی ہے۔ ہاں، اس کی بہن کو اس کا بھائی یاد نہیں تھا، مگر بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس بات پر سب کو یقین تھا۔ زینب بیگم نے اور حمیرہ بیگم نے منان سے عید کی پسند کی چیزیں پوچھ لی تھی، اور اب وہ دونوں خود کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھی۔ گھر کے سارے لوگ کاموں میں مصروف تھے۔ جب منان نے دوبارہ ان لوگوں کو یہ کہا کہ وہ لوگ آج نہیں بلکہ کل آ رہے ہیں تو سب لوگ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ تو یہ بات تم کب بتانے والے تھے؟ شاہباز نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ اپنے بال کھجاتا رہ گیا، کیونکہ اس نے نیچے آ کر یہی کہا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کب۔ ارے شاہباز بھائی، بتا تو دیا، اب بچے کی جان لیں گے کیا؟ وہ اپنے کان کھجاتے ہوئے ان سب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اتنا غصہ آتا ہے اس پر، مگر سامنے جب یہ معصوم بن کے آ جاتا ہے نا تو پھر سارا غصہ اتر جاتا ہے۔ شاہزیب نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ ہاں ہاں، آپ لوگوں کا تو بس نہیں چل رہا کہ میری جان لے لے۔ ہاں بھائی تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، تیری جان ہی تو لینا چاہتے ہیں ہم، شاہزیب نے بولا تو منان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو لے لو جان۔ اس نے صوفے پر رکھا ہوا تکیہ شاہزیب کو مارا تو دوسرا تکیہ اٹھا کر منان کو مارنے کے لیے بھاگا تھا۔
ہائے آپ تو ابھی سے ہی بوڑھے ہو گئے، آپ سے تو بھاگا بھی نہیں جا رہا۔ وہ آگے آگے بھاگتے ہوئے شاہزیب کو کہہ رہا تھا، بھائی ذرا پکڑے اس کو۔ سامنے شاہبیز کو دیکھ کر شاہزیب نے کہا تو شاہبیز نے اپنے ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اوپر اٹھا لیے۔ سامنے میری ماں اور میرا باپ کھڑا ہوا ہے اور میں نے سب کو یہی دکھانا ہے کہ میں ایک شریف انسان ہوں اور تم جیسے شیطان لوگوں سے میں بہت دور رہتا ہوں، اس لیے مجھے تو بخش دو۔ اور منان اپنی جگہ پہ رک گیا اور شاہزیب اپنی جگہ پہ۔ واہ، یہ وہی شریف انسان ہے جو ہمیں یہ مشورے دے رہا تھا کہ جب بھی بیوی سے لڑائی ہو تو چپ کر کے گھر سے نکل جاؤ اور پوری رات پارٹی کرتے رہو۔ صبح واپس آ کر معصوم چہرہ بنا کر بیوی کو کہہ دو کہ پوری رات تمہاری یاد میں سویا نہیں، کیونکہ ویسے بھی پارٹی کرتے ہوئے نیند تو آئے گی نہیں، تو پوری رات جاگا ہی ہے۔ اور پھر جاگنے کے بعد آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہو جائیں گے وہ اپنی بیویوں کو دکھا کر ان کی سمپتی لوٹنا۔ تم لوگ ایسے مشورے ہمیں دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں شریف انسان ہے۔ ہاں، اور بھائی ہمیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو 1000 کی چیز لے کر اسے دے دینا اور بتانا کہ 10,000 کی ہی ہے۔ ہاں یہ تو میں بھی بھول گیا۔ منان کی بات سن کے شاہزیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاہبیز بھائی، آپ یہ مشورے دیتے ہیں ان کو؟ تمنا نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے میں سوچوں کل جو یہ بیگ لائے ہیں وہ مجھے روڈ پہ جو لگے ہوتے ہیں نا اسٹال، وہاں کا کیوں لگ رہا تھا۔ انوشے نے بھی بعد میں حصہ ڈالا۔ یا اللہ میرے، تمہیں کیا لگتا ہے انوشے، میں نے تمہارے لیے وہاں سے بیگ خریدا ہوگا؟ آخر تم میری اکلوتی اور اتنی خوبصورت بیوی ہو، اس کے لیے میں وہاں سے لاؤں گا؟ ہرگز نہیں، اسٹال کے تھوڑا آگے ہی ایک دکان ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ اور انوشے نے تکیہ اٹھا کر شاہزیب کی طرف بڑھایا تھا۔ بدتمیز انسان، بات نہ کیجیے گا مجھ سے۔ امی آپ ان کو بتا دیں میں ان سے ناراض ہوں، اب رات کو مجھے منانے اگر ابھی آئیں گے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انوشے نے زینب بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سن لیا بیٹا، ابھی نہ جانا منانے۔ خانزادہ ایوب نے زینب بیگم کی مشکل آسان کر دی۔ ہاں تو بابا آپ بھی کہہ دیں، کمرے میں میرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ مجھے بدلنے کے لیے کمرے میں آنے دے اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ دروازے کے باہر تکیہ لگا کر سو جاؤں گا، جب ان کو رحم آئے گا مجھ پہ تب میں اندر جاؤں گا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے خانزادہ ایوب کو کہہ رہا تھا۔ ہاں تو بیٹا تم اس کو تکیہ اور چادر بھی دے دینا، زینب بیگم نے انوشے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو انوشے نے ایک گھوری سے شاہزیب کو دیکھا اور پھر کمرے کے اندر چلی گئی۔ پیچھے سب لوگ ہنستے رہ گئے۔ کمرے میں آئی، ذرا آپ کی ہنسی تو میں روکتی ہوں۔ منان نے تمنا کو جب دیکھا تو تمنا نے ہلکی آواز میں اسے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ جاؤ بیٹا، تمہاری باری بھی آ گئی، خانزادہ ارباز نے کہا تو وہ اب اپنے لیے دعائیں کرتے ہوئے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ چلو سب لوگ گنتی گنو، 10 9 8 7 6 5 4۔ نکلے باہر، جلدی سے نکلے، یہ لے آپ کے کپڑے، یہ آپ کی چادر اور یہ تکیہ، لیٹ جائے باہر۔ اور خبردار شام سے پہلے دروازے پہ دستک دی بھی ہے تو جن ہاتھوں سے دستک دیں گے نا انہی ہاتھوں پہ اپنے دانت گاڑ کر نشان کر دوں گی میں۔ جنگلی بلی کہتے ہیں نا مجھے، پھر جنگلی بلی بن کے دکھاؤں گی میں۔ ارے میری جان انوشے، بات تو سنو۔ ارے سن لو، اللہ اتنا زور سے دروازہ کون بند کرتا ہے، یہ تو کان پھاڑ کر چلی گئی ہے۔ بند دروازے کو دیکھ کر شاہزیب بس سانس لیتا ہی رہ گیا۔ ارے گنتی کیوں روک دی، گنو۔ خانزادہ ایوب نے سب کو خاموش دیکھا تو دوبارہ ان کو کہنے لگا، 3 2۔ ارے تمنا، ایسا کون کرتا ہے؟ بتاؤ لوگ کیا سوچیں گے، اتنا اچھا شوہر ہونے کے باوجود بھی بیوی کمرے سے نکال رہی ہے۔ دیکھو تم رات کو نکالتی ہو تو وہ تو میں سمجھ بھی سکتا ہوں، مگر سب کے سامنے تو نہ نکالو یہ۔ تمنا سن لو، مجھے کچھ نہیں سننا، اب آواز نہ آئے آپ کی۔ اس نے بھی منان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ منان نے جب چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو شاہزیب اپنے دانت کی نمائش کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے میرا بھائی، دونوں کے حال ایک جیسے ہیں، ادھر آؤ، تمہیں تو تکیہ اور چادر بھی نہیں دی۔ کوئی بات نہیں، ایک چادر میں سو جاتے ہیں، میں تکیے پر سو جاؤں گا، تم میرے بازو پر سو جانا۔ آخر برے وقت میں 2 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آئیں گے تو پھر کیا بڑے بھائی آئیں گے؟ بڑے بھائی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ دونوں اب چادر بچھا کر ایک دوسرے کے دکھڑے سن رہے تھے۔ یار ان لوگوں نے تو گنتی بھی پوری نہیں کرنے دی اور پہلے ہی کمرے سے نکال دیا، خانزادہ ایوب نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تو سب لوگ آرام سے مسکرانے لگے۔
شہباز کو ان کا یہ حال دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہنس لے بھائی ہنس لے، جب آپ کی شادی ہوگی نا تو آپ کا حال بھی یہی ہوگا، تب ہم لوگ آپ سے پوچھیں گے، پھر آپ ہمیں بھی اسی طریقے سے بیٹھ کر اپنے دکھڑے سنائیں گے۔ شاہ زیب نے ایک لمبی سانس خارج کرنے کے بعد بولا تھا، الحمدللہ میری ولی بہت معصوم ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، اور اگر کر بھی دے گی تو کیا ہوا، بیوی کے لیے 1000 کمرے قربان۔ اس کی اس بات پر سب لوگوں نے گردن موڑ کر اس سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے سیڑھیوں سے اتر کر شہباز کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں آپ کہہ رہے تھے آپ کو کوئی پسند ہے، جلدی سے بتائیں کون ہے وہ؟ آپ نے کہا میری والی۔ منان اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کی زندگی میں کوئی ہے؟ شاہ زیب نے تصدیق کرنا چاہیے تو منان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے ہاں بھائی، اس کا یہی مطلب ہے۔ ایک تو قسم سے کن بیوقوفوں میں پھنس گیا میں۔ اس کو بیوقوف کہا شاہ زیب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میں خود کو کہہ رہا ہوں۔ منان نے جلدی سے بات کو گھما کر اب شہباز کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بولا ہے نا وقت آنے پر بتا دوں گا، ابھی تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ امی پوچھے نا کون ہے وہ؟ زینب بیگم بھی آگے بڑھ کر اب شہباز سے پوچھنے لگی۔ یار امی میں نے بولا ہے نا میں بتا دوں گا۔ نہیں ابھی بتاؤ۔ خانزادہ ایوب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یار بابا آپ ان شیطان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو حوصلہ کیوں دے رہے ہیں؟ بولا ہے نا بتا دوں گا، ابھی بتاؤ۔ خانزادہ ارباز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یار ایک تو سارے لوگ میرے سر پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں بتائے ہمیں۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں بتاؤ۔ جب اتنے میں میرب نیچے سب کو آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اصل میں مجھے کچھ کتابیں چاہیے تھی، تو آپ ڈرائیور کو بول سکتے ہیں کہ وہ مجھے بک شاپ پر لے جائے، اس نے خانزادہ ایوب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی خانزادہ ایوب کو جواب دیتے جب شہباز بول اٹھا، یا اللہ، غضب خدا کا، ہم سب کے ہوتے ہوئے آپ بھلا ڈرائیور کے ساتھ کیوں جائیں گی؟ ہم خود لے کے جائیں گے آپ کو۔ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، پھر آپ کو جو لینا ہے آپ لے لیجیے گا، اس نے جوش کے ساتھ بولا تھا۔ مگر جیسے ہی نظر سب لوگوں کے چہرے پر گئی تو سب لوگ بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر بولنا شروع ہوا۔ دیکھو تم دونوں کو تو سزا ملی ہے، تو جاؤ اپنی بیویوں کو مناؤ۔ بابا اور چچا آپ کو تو کوئی کام ہوگا تو آپ کام کر لیں، امی اور چچی عید کے آنے کی تیاری کرنا شروع کر دیں، باقی سب میں بچا میں تو میں ابھی فارغ ہوں تو میں لے کے چلا جاتا ہوں، ویسے بھی مجھے کوئی کام نہیں ہے اور آج کل مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہو رہا ہے، تو پھر میں بھی کتابیں پڑھ لوں گا۔ اس نے اپنے چمکیلے دانت نکالتے ہوئے ساری بات تفصیل سے بتائی تو سب لوگ اسے مسکرا کر دیکھ کر پھر اس بات میں سر ہلا کر انہیں جانے کا کہنے لگے۔ میرب بھی سر جھکاتے ہوئے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہائے کتنا اچھے سے یہ بات کور کر لیتے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسی بات کور کرنا آتی۔ منان اور شاہ زیب پیچھے سوچتے ہی رہ گئے۔ دوسری طرف عید تم نے تیاری کر لی ہے؟ معاویہ عید کے کمرے میں آ کر کل خانزادہ حویلی جانے کے لیے تیاری کا پوچھ رہا تھا۔ عید نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، آخر میں اب گاؤں والوں کی طرح شادی کروں گی۔ شہر میں تو زیادہ رسمیں بھی نہیں کی جاتی، مگر گاؤں میں میں نے سنا ہے بہت رسمیں ہوتی ہے، پوری رات شغل میلہ لگایا جاتا ہے، ناچنا گانا بجانا سب کچھ ہوتا ہے۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کل کے لیے، بس جلدی سے آج کی رات گزر جائے۔ مجھے عالیان کی بات بہت پسند آئی تھی، اور ویسے بھی عالیان کے دوست کی فیملی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ تو مجھ سے اس طریقے سے مل رہے تھے جیسے مجھے کافی عرصے سے جانتے ہو۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوئی، اور ویسے بھی تو وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عید مسکراتے ہوئے معاویہ کو بتا رہی تھی۔ معاویہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ جب اسے نو کی آواز سنائی دی تھی تو وہ جو اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، اس کے بعد سننے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بھائی آپ نے کہا تھا کہ شاذم چودھری کے بارے میں سب کچھ پتہ کر کے بتاؤں، میں نے پتہ کر لیا ہے، نو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ مجھے بھائی، وہ گاؤں کا سردار ہے، اس کے چچا زاد کا قتل ہو گیا تھا، اور گاؤں میں اکثر قتل کے بدلے خون بہا میں لڑکی مانگی جاتی ہے، اور انہوں نے ایک لڑکی کو بنی کر کے شاذم چودھری کے نکاح میں دیا تھا، مگر شاذم کے والد نے اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ پہلے سے ہی سوچ کے رکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کے کزن کے ساتھ شادی کروا رہے تھے، مگر اچانک اس کی کزن شادی سے بھاگ گئی اور وہ شادی رک گئی تھی، مگر شاذم چودھری کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا۔ 4 سال تک اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ اس کو نہیں ملی، اور اس بیچ اس کے باپ، اس کی چچی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا پورا گھر تہس نہس ہو کر رہ گیا۔
اور وہ اب زیادہ تر شہر میں ہی رہتا ہے اور اپنے شہر والے بنگلے میں اپنا بزنس سنبھالتا ہے۔ نو اس کو بتاتا گیا، کیا وہ لڑکی اس کو ابھی تک نہیں ملی؟ نہ جانے کیوں مگر معاویہ کے ذہن میں کچھ شک تھا جو وہ نو سے تصدیق کر کے دور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بھائی، وہ اس کو نہیں ملی۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ یہ سوال کرتے ہوئے معاویہ شاہ دل ہی دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ سچ نہ ہو۔ نو خاموش رہا۔ معاویہ شاہ اس کے جواب کو منتظر تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا نام ہے اس کا؟ بھائی اس کا نام؟ معاویہ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ابھی نو کچھ کہتا کہ پیچھے سے عالیان کی آواز معاویہ کے کانوں میں گئی تھی۔ بھائی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ عالیہ نے جب نو کو سامنے کھڑا پایا تو پھر معاویہ سے معذرت کرنے لگا۔ بھائی اگر کوئی کام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ارے نہیں کوئی بات نہیں نو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، چلو تمہارے کمرے میں ہی بات کرتے ہیں۔ عالیان کو لے کر معاویہ اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے نو وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، ترس تھا یا پھر افسوس، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، مگر نو اچھے سے جانتا تھا کہ مکمل بات جب معاویہ شاہ کو پتہ چلے گی تو وہ پھر کیا کرے گا، اور اس کے غضب سے نو خود بھی ڈر رہا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا معاویہ کو غصہ آیا تو وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ اسے جو ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا اور وہ بس یہی چاہتا تھا کہ جو بھی ہو مگر معاویہ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ معاویہ اس کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ نوح معاویہ کے لیے جان لے بھی سکتا تھا اور دے بھی سکتا تھا، اور اسے بس یہی ڈر تھا کہ ان سب چیزوں سے معاویہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ معاویہ عالیان کی بات سن رہا تھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عالیان پریشان تھا کہ معاویہ پتہ نہیں مانے گا یا نہیں، مگر معاویہ بالکل خاموش تھا۔ بھائی آپ خاموش کیوں ہے؟ کچھ بولے نا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب معاویہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، آج تک میں نے تمہاری کوئی بات رد کی ہے جو اب کروں گا؟ تم مجھ سے میری زندگی مانگ لو، میں تمہیں خوشی دے دوں گا اور تم بے فکر رہو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ عالیان خوش ہو کر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا تھا۔ اب تو حویلی جانا ضروری ہو گیا ہے، آخر بھائی کا معاملہ جو ہے۔ معاویہ نے عالیان کو دیکھتے ہوئے کہا تو عالیان مسکراتا رہ گیا۔ اہل، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کہیں سے بھی لا کے دے، لیکن مجھے کھانی ہے۔ وہ رات کے 3 بجے ضد پر اڑ گئی تھی کہ مجھے آئس کریم لا کے دو۔ اہل جو مزے کی نیند سو رہا تھا اچانک سے گڑبڑا کر اٹھا اور پھر ظاہشہ کی فرمائش سن کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اٹھتے ہی ایک نظر ظاہشہ کو دیکھا اور دوسری نظر گھڑی پر ڈالی جو 3 بجا رہی تھی۔ میری جان، میں اس گاؤں کے سردار کا بھائی ہوں، کوئی وزیر اعظم کا بھائی نہیں لگا ہوا جو میرے لیے اس وقت دکانیں کھل جائیں گی۔ غریب سا معصوم سا بندہ ہوں، کیوں پٹوانے پر تلی ہوئی ہو؟ ابھی کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی، زبردستی کھلواؤں گا تو یہاں تو گالیاں پڑے گی یا تو مار۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو شوہر کو مار کھلانے کے لیے 2 دن سے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ ہاتھ سے جمائی لیتے ہوئے ظاہشہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، اہل آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں مجھے بھوک لگی ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو نیچے سے کھانا لے کر آ جاؤ۔ بھوک لگنے پر آئس کریم کون کھاتا ہے؟ اور کیا آئس کریم سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا؟ اتنا سا تو تمہارا پیٹ ہے، جاؤ چپس وغیرہ پڑے ہوں گے کھا لو، بھر جائے گا تمہارا پیٹ، اور مجھے سکون سے سونے دو۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا، لیکن مجھے آئس کریم لا کے دیں۔ وہ اس کی چادر کو کھینچتے ہوئے اب بچوں کی طرح فرمائش کر رہی تھی۔ یا اللہ، کون سا دن تھا جب اس حویلی گیا تھا؟ اگر گیا بھی تھا تو اس پہ نظر کیوں پڑی؟ شادی سے پہلے تو سنا تھا کافی سنجیدہ مزاج ہے۔ ہائے، اگر یہ اس کی سنجیدگی ہے تو پھر اس کی شرارت کیا ہوگی؟ اللہ ہی پناہ دے مجھے۔ کیا کہا آپ نے؟ ارے کچھ نہیں کہا جا رہا ہو۔ گاڑی نکال کر اب سڑکوں پر گھوم رہا تھا مگر کوئی دکان کھلی نہیں تھی، اور پھر اس نے اگلی کال شاہزیب کو لگائی تھی جو مزے سے بستر پر لیٹا اے سی میں نیند کی وادیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی فون بجتی رہی مگر وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ شاہ، اہل بھائی فون کر رہے ہیں۔ فون کی آواز سے شاہزیب تو نہیں اٹھا، البتہ انوشا ضرور اٹھ گئی تھی۔ فون پر اہل کا نام جگمگا رہا تھا۔ بول دو کل فون کرے، ابھی میں مصروف ہوں۔ مصروف ہے؟ اس وقت کون سا کام کر رہے ہیں آپ؟ نیند بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہہ دو اپنے اس نکمے بھائی کو کل مجھے فون کرے، ابھی مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ چادر کو اچھے سے لپیٹتے ہوئے دوبارہ سو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو عزت راز نہیں ہے، وہ تو امی کے کہنے پہ میں نے آپ کو کمرے میں رکھ لیا، ورنہ آج میرا ارادہ باہر ہی سلانے کا تھا۔
ابھی 5 منٹ میں اگر آپ نے اہل بھائی کی فون نہیں اٹھائی تو پھر بستر اٹھا کر باہر مچھروں کے ساتھ سوئیے گا۔ میں گن رہی ہوں 10۔ ارے مجھے دو۔ پتہ نہیں کس بلیک میل خاندان سے پالا پڑ گیا ہے، ہر بات پہ دھمکی دے رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے لڑکی سے نہیں کسی گنڈے سے شادی کر لی ہے میں نے، لیکن نہیں، تم تو لڑکی ہو، کسی گنڈی سے شادی کر لی ہے میں نے۔ اب صحیح ہے۔ وہ انوشا کو دیکھتے ہوئے فون ریسیو کر کے اب کان سے لگا چکا تھا۔ ہاں بول سالے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ انوشا نے گھور کر دیکھا تو وہ گڑبڑاتا ہوا بولا، ارے میری جان، تمہارا بھائی ہے نا، تو اس حساب سے میرا سالہ ہوا تو پوچھ رہا ہوں۔ بولو سالے صاحب، اس وقت نیند کیوں حرام کی ہے میری؟ تم سو جاؤ، چلو شاباش، میرے بچے کو زیادہ نہیں جاگنا چاہیے، میں ذرا اس سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں بول، کیا مسئلہ ہے؟ میری بات سنو۔ سن رہا ہوں۔ شاہ زیب، ایک مسئلہ بنا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک لڑکی کو کھڑا پایا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں شاہ زیب کی دوسری بیوی ہوں اور وہ حویلی کے اندر آ کر تماشا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میں نے اسے رسیوں سے باندھ کر ڈگی میں بند کر دیا ہے۔ جلدی سے آؤ اور دیکھو یہ معاملہ کیا ہے، ورنہ انوشا کو تو تم جانتے ہو وہ کیا کرے گی۔ اور اگلے ہی پل شاہ زیب نے چادر کو دور پھینکا تھا اور بیچاری چادر جا کے ڈریسنگ ٹیبل پر لگی تھی اور ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزیں زمین بوس ہو گئی۔ یا اللہ، خیر زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ انوشا گھبراتے ہوئے اٹھی تو شاہ زیب نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری جان، تم سو جاؤ، تمہارا بھائی مجھے نیچے بلا رہا ہے، خیریت تو ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں، اس کو میری یاد آ رہی ہے، اس لیے نیچے مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ شاباش، تم سو جاؤ، میں جلدی سے آتا ہوں۔ اور سنو، رات کو جاگنا نہیں، ورنہ تمہاری خوبصورت آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جائیں گے، اس لیے سو جاؤ۔ وہ انوشا کو تسلی دے کر نیچے کی جانب بڑھ چکا تھا جب اسے کچن میں منان کھڑا ہوا نظر آیا۔ منان نے شاہ زیب کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پانی پی رہا تھا جب کسی نے منان کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا اور جا کر شاہ زیب کے سامنے بلکہ بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ زیب اس کو دیکھتا رہا، منان بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب ان دونوں کو اپنی پوزیشن کا سمجھ آیا تو ایک دم پیچھے ہٹے۔ لا حول ولا قوت، کیا بدتمیزی ہے یہ! بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، میرا مطلب تمہارا، جو تم میرے ساتھ رات کے اس وقت یہ کر رہے ہو۔ منان نے جیکٹ کو کس کے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ میری خوبصورت محبوبہ، بات سنو میری، نیچے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ منان نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا تو وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ دور رہ کے بات کرو، مجھے نہیں یقین اب تم پہ۔ ارے ادھر ایک تو نیند خراب ہو گئی، اوپر سے باہر جو بلا کھڑی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، اور تیسرا یہ اپنی عزت بچانے پہ پڑا ہوا ہے۔ کون بلا؟ اور نیند کیوں خراب ہوئی ہے؟ اور تیسری بات، لڑکوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اور مجھے میری عزت بہت پیاری ہے، آئی سمجھ؟ ارے مجھے پتا ہے، تم میری بات سنو۔ ہاں سناؤ۔ نیچے ہمارا سالہ موجود ہے۔ کون؟ شازم بھائی؟ یا اللہ، میرے شازم بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور تم یہاں پر میرے ساتھ بحث کر رہے ہو؟ چلو جلدی سے انہیں اندر۔ ارے رک جا، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے تو سن تو لے پوری بات۔ ہاں سناؤ۔ اہل نیچے آیا ہوا ہے اور وہ 1 منٹ، میرا ایک سوال ہے۔ بکو۔ شاہ زیب الجھن کا شکار ہوا تھا۔ اہل نیچے آیا ہے یا پھر حویلی کے باہر؟ اور شاہ زیب کا دل چاہا کہ سامنے رکھا گلاس اس کے سر پر دے مارے۔ میں نے سنا تھا کہ تم کلاس میں ٹاپ آتے تھے۔ یہ کون سے بیوقوف ٹیچر تھے جو تمہیں ٹاپ لاتے تھے؟ ذرا مجھے بتانا۔ میری ٹیچرز پہ مت جانا، وہ بہت اچھے تھے اور ویسے بھی میں بہت قابل اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے میری قابلیت پر شک نہ کرنا۔ ارے میرے بھائی، بات سن میری۔ ہاں سناؤ۔ اہل کا فون آیا تھا۔ آیا ہوگا پھر۔ صبر 1 منٹ۔ وہ منان کو رکنے کا کہہ کر کچن کے اندر چیزوں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا چاہیے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں ٹیپ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ تمہارے منہ پہ لگا سکو۔ اچھا سوری، اب بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا ہے کہ باہر تمہاری کوئی دوسری بیوی موجود ہے اور وہ اندر آ کر تماشا کرنا چاہتی ہے، مگر اہل نے اسے ڈگی میں بند کر دیا ہے اور اب وہ نیچے، ارے میرا مطلب باہر بلا رہا ہے، تو چلو تم۔ میری بیوی کمرے میں سو رہی ہے اور میری… ارے بھائی تو باہر چل کر ساری بات کرنا، چل۔ وہ اس کو کالر سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب لے جا رہا تھا، مگر وہ ابھی تک خاموش نہیں ہوا تھا اور بولتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن میری بیوی تو ایک ہی ہے، پھر یہ کون ہو سکتی ہے؟ کہیں کالج کی تو کوئی لڑکی نہیں ہے یا پھر یونیورسٹی کی، لیکن میں تو کسی کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ پھر یہ کون ہو سکتی ہے؟ سوچ منان، کہیں کوئی ایسی لڑکی تو نہیں ہے جو دل ہی دل میں تجھے چاہتی ہو اور اب تیرا گھر خراب کرنے کے لیے یہاں آ گئی ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ چپ کر جا۔ شاہ زیب نے
चीख कर कहा था तो वो फिर उसको देखकर चुप हो गया। दोनों जब बाहर आए तो गाड़ी के साथ टेक लगाए अहल खड़ा था। कहाँ है वो लड़की? और क्या कह रहे हो तुम? मेरी दूसरी बीवी है वो, खुदा का खौफ करो। मेरी एक ही बीवी है जो तुम्हारी बहन है। शाहजेब आते ही उस पर चढ़ दौड़ा था। लेकिन एक मिनट, तुमने तो मुझसे कहा था कि अहल ने कहा वो मेरी बीवी है, अभी तक तुम कह रहे हो वो तुम्हारी बीवी है। अरे लेकिन वो बहन है कि इसकी बीवी है। मनान दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ते हुए पूछ रहा था, लेकिन एक मिनट, तुम इतनी रात को हमारी हवेली के बाहर चौकीदारी कर रहे थे जो तुमने उस लड़की को देख लिया? और तुमने क्या कहा? उस लड़की को तुमने डिग्गी में बंद किया है? अरे डिग्गी में तो उस लड़की की सांस रुक गई होगी। या अल्लाह, ये पुलिस केस करवाएगा। मनान जल्दी से डिग्गी खोलने लगा, मगर सामने डिग्गी खाली पाकर दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कहाँ है बीवी? शाहजेब ने कहा था। मुझे क्या पता, मनान ने लाइल्मी ज़ाहिर की। कहाँ है? वो दोनों अहल की तरफ मुतवज्जा हुए। मेरी बात सुनो, तुम दोनों की बहन ने रात के 3 नहीं, सॉरी 3:30 बजे मुझे सड़कों पर भेज दिया है ताकि मैं उसके लिए आइसक्रीम ला सकूं। और मैं कोई मिनिस्टर का तो बेटा हूँ नहीं जो मेरे लिए एकदम सब लोग अपनी दुकानें खोल दे। तो मैं सोच रहा था, अगर मैं पूरी रात सड़कों पर जलील होता फिरूं तो फिर तुम लोग खुशी की नींद क्यों सोओगे? और वैसे भी मेरा इरादा शाहजेब को ले जाने का था, मगर कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री। मेरे साथ तो ये हो गया, तुम भी साथ आ गए। अब शाबाश, जल्दी से गाड़ी में बैठो और मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो। अगर आइसक्रीम नहीं मिली तो पूरी रात तुम लोग भी मेरे साथ बाहर ही रहोगे, क्योंकि मेरी बीवी ने साफ तौर पर कह दिया कि बगैर आइसक्रीम के मैं हवेली के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और अगर मैं दाखिल नहीं हुआ तो तुम दोनों को भी दाखिल नहीं होने दूंगा। इसलिए शाबाश, चलो मेरे प्यारे प्यारे साले। और शाहजेब मनान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अहल सीने पर हाथ बांधे उन लोगों को ही देख रहा था, और अगले ही पल वो दोनों कहा लगाकर हंसने लगे। हंसते हंसते उन दोनों की आंखों में पानी आ गया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? अगर हमारी बहन ने तुम्हें परेशान किया है तो तुम्हारी बहन ने भी हमारा जीना हराम किया हुआ है। बताओ हम क्या करें? तुम्हारी बीवी तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी जब शादी हुई थी तब हम दोनों ने साफ तौर पर कह दिया था, ये दिखने में ही संजीदा लगती है, इसकी हरकतें बच्चों जैसी है। तब तब तुम भी थे ना जिसने कहा था, मैं तो इसको बच्ची बनाकर ही रखूंगा। आखिर बीवियों को बच्चों की तरह ही समझना चाहिए। तो जाओ, ले जाओ अपनी बच्ची के लिए आइसक्रीम, और खबरदार, अब तुमने फ़ोन करके हम दोनों को बुलाया तो। वो दोनों बोलकर अब हवेली के अंदर जाने ही वाले थे जब पीछे से अहल की आवाज़ ने दोनों के कदम रोक दिए। ठीक है, मैं भी कह दूंगा कि मैंने हवेली के बाहर 2 लड़कियां देखी थी जो शाहजेब और मनान का पूछ रही थी। जब मैंने पूछा कि बहन क्या बात है तो उन्होंने कहा कि शाहजेब और मनान हमसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट आए थे, और उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द हम लोगों से शादी कर लेंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ। मैं ये बात कल सुबह नहीं बल्कि अभी अनुषा और तमन्ना को जगा कर बता देता हूँ। चलो जल्दी से हटो मेरे रास्ते से। अरे मेरा प्यारा भाई, ये तो नाराज़ी हो गया। हम लोग तो मजाक कर रहे थे। शाहजेब ने उसे कॉलर से पकड़ के गले लगाया और फिर मनान को देख कर बोलने लगा। मनान भी अहल को दूसरे कंधे से पकड़ते हुए उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, कितना प्यारा ख़ानदान है। बहन भी ब्लैकमेल करती है, भाई भी ब्लैकमेल कर रहा है। हाय कितना अच्छा ख़ानदान है। बात न मानो तो धमकी देना शुरू कर देते हैं। चलो मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम बैठो मेरे साथ, शाहजेब मुस्कुराते हुए कह रहा था। मनान का दिल चाहा कि सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है वो अहल को मार कर अपनी नींद खराब करने का बदला ले ले, मगर दोनों ही मजबूरी में उसके साथ गाड़ी में बैठ गए थे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर चल ही रहे हैं तो भी मैं आइसक्रीम लूँगा, और जाहिर सी बात है मैं भी लूँगा। शाहजेब और मनान एक दूसरे को देख कर कहने लगे, पहले मेरी बेगम के लिए आइसक्रीम लेनी है, उसके बाद सब लोग लेंगे। अहल नहीं हाथ से जमाई रोकते हुए उन दोनों को देखकर कहा था, हो जा खुश बेटा, आज तेरा दिन है, कल हमारा दिन होगा। मनान ने घूर कर उसे कहा था, और वो तीनों बेचारे आइसक्रीम लेने की राह में निकल चुके थे। अब इससे आगे की कहानी यानी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी इंशाल्लाह। ये दोनों ही वीडियोस मैंने काफ़ी बड़े बनाए हैं। आप लोग एंजॉय करें, सुने, और वीडियो को लाइक करें, और नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।